अगर कल कौमी असम्बली के इजलास में कोई नया खेल खेलने की कोशिश की गई तो मुस्लिम लीग नून उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेगी। हमारे अदारों के टकराव से पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको तो कोई खलश नहीं आएगी। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात DGI-SPR की जानिब से आज जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर के दिए गए इंटरव्यू का जवाब दिया है। उसमें कहा गया है कि जो सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के, उससे ज़्यादा जो है संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सकते थे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का भी यही इशारा है कि अब जो है हालात इलेक्शन की तरफ जाएंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर 6 है जुडिशल रिस्ट्रेंट के हवाले से वो बात करते हैं, जरा इसकी तशरीह करें, वाज़ेह करें कि इसमें है क्या इशारा उनका भी इलेक्शंस की तरफ ही है? नहीं, असल में उन्होंने इस केस में शायद उन्होंने किया ये है कि जितने भी पॉसिबल आर्गूमेंट से फॉर एंड अगेंस्ट सामने रख दिए। क्योंकि देखें, जब सो मोटो जुरिस्डिक्शन हो या आर्टिकल 184 की जुरिस्डिक्शन हो तो सुप्रीम कोर्ट में हमेशा एक बात आर्गू की जाती है कि जहां जुडिशल एक्टिविज्म का एक प्रिंसिपल है तो बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जुडिशल रिस्ट्रेंट का भी एक प्रिंसिपल होता है और वो फिर उसको जो है ना उसको तोला जाता है कि किस तरफ। उस हवाले से उन्होंने बात की है कि ये भी एक आर्गूमेंट है जो कि पॉसिबली आप कर सकते हैं, लेकिन साथ उसमें बहुत सारी बातें उसमें लिख दी हैं। मिसाल के तौर पर उसमें पार्लियामेंट और रिप्रेजेंटेटिव की बात की। ये इशारा इस तरफ है कि भाई देखो, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो हमने ऊपर इतनी लंबी चार्जशीट दे दी, प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ भी कह दी, तो वहां पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिखा नहीं है, लेकिन मतलब तो निकलता है ना जी, या इम्पीचमेंट का भी बात हो जाएगी। तो आप नुमाइंदे ये सोचें कि अगर आप हमको ये रोकते हैं तो क्या इतने सीरियस एलिगेशंस पर जो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और परसिस्टेंस उनका व्यू है, तो क्या आप कोई एक्शन लेना पसंद करेंगे? दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि क्या अगर आप हमको रोकते हैं कि ये मामला जो है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मिक्सअप हो गया है और ये शायद मामला यहां पर जो है वो जो है नहीं हल हो सकता, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आप इसको इंप्लीमेंट करें और उन्होंने हमारे फेस पर आके कह दिया कि हम नहीं करेंगे। तो क्या सवाल ये है कि क्या ऐसी सूरत में जो आवाम हैं, जो अल्टीमेट जिसके पास सॉवरेनिटी है, क्या उनके पास जाना चाहिए? और फिर दूसरी बात है, इसमें एक और बात भी निकल सकती है। देखिए, मिसाल के तौर पर एक बात तो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर काम हो, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात हो या कोई और बात हो, लेकिन एक और बात है कि देखिए बाद औक़ात क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हुकूमत को गिराने के लिए जो है ना लोग जो हैं वो भी सड़कों पर आ जाते हैं। अब जैसे मिसाल के कोई कह रहा है कि मेरे पास सुनामी है पूरा, कोई अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब ने भी गुजरांवाला और चिश्तियां और फैसलाबाद में बड़े बड़े जलसे कर लिए, फिर जमात इस्लामी वालों ने लाहौर में बहुत बड़ा जलसा कर लिया, तो ये भी इस तरफ। और फिर इमरान खान साहब ने ऐलान भी कर दिया कि अगर मिसाल के तौर पर अदलिया पर कोई हमला हो गया तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। तो ये देखिए, उसमें सारी चीजें हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई देखो बात सुनो, ये अदालत का ये फैसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो पाबंद है, ये नहीं कर रहे, हमने सब कुछ करके देख लिया, तो हमारे पास तो कानून में ये है। लेकिन ये आप भी सोच लें कि अगर ये सारी बातें नहीं हो तो फिर ये बात कहां तक जाएगी? तो उस तरफ इशारों में बहुत सारी बातें कर दी हैं। ये भी आज कहा गया है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है, प्रेस रिलीज के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, वो काफी सीरियस हो सकते हैं। तो ये क्या किसी किस्म की नहीं, इस हवाले से तो देखें ना, सीरियस तो इस हवाले से है। देखें, गुजारिश है, एक बहरहाल फौज, जो मैं तो उसको इंस्ट्रूमेंट समझता हूं, ऑर्गन में नहीं आते, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना जी। अब सवाल ये है कि उसके अगर चीफ के बारे में ये बात कही जा रही है, और कौन कह रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है। देखिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा वायलेट किया कि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। तो गुजारिश ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का आप एलिगेशन लगा रहे हैं और थ्रू मीडिया लगा रहे हैं और सारी दुनिया सुन रही है, देखिए ना, तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है। तो इसमें जाहिर है वो ऑफेंड भी हो रहे हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि देखें, अगर मिसाल के तौर पर सिविल हुकूमतों से गलती होती है तो बात बड़ी सीधी से उस गलती को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके खिलाफ अगर जरा सी भी बात हो जाए तो वो तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। और आपको पता है 12 अक्टूबर का वाकया भी पता है, उससे पहले भी जो बातें होती रही। तो ये इस हवाले से वो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो जो बयान दिया है, मैं देखे बयान तो मैं दोनों बयान दे डाला तारिक साहब, लेकिन अब पानी कैसे छिड़के हैं साग पर, क्या करने की जरूरत है? अच्छा, बयान वापस दिया जाए? नहीं, ये भी एक सेंटेंस मैं जरूर कहूंगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने गलती की थी, मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल ISPR को भी ये बयान देने से पहले इस तरह पब्लिकली थोड़ा सा सोचना चाहिए था। जाके उनसे गिला करते, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आपने ये क्या बयान दे दिया है, और फिर किसी ना किसी तरीके से वो शायद क्लैरिफाई कर दे। लेकिन अब तो बात हो गई। देखिए,
اب ہو اب بھی سکتا ہے. دیکھیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک تحریری آئین ہے. دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جن کے پاس تحریری آئین نہیں ہے, اس کے باوجود کتنی خوش اسلوبی سے سسٹم کو چلا رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے, تحریری آئین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آرگن جو ہے اس کا ایک لائن ڈرا کر لی جاتی ہے, تو یہ کلیش نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہو گیا, میرا خیال ہے اب سب کو جو ہے نا سینس پرویل کرنی چاہیے اور ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ دیکھیں آئین کی تو ہر کوئی بات کر رہا ہے, ایک آج کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, آج کے دن سے ہم جو آئین میں جو کچھ دیا ہے اس کی 100% عملداری کریں گے, تو میرا خیال ہے مسائل اب بھی حل ہو سکتے ہیں. ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں, غلطیاں ہوئی ہیں. اچھا جی, یہ تو جب ہے نا جب یہ چاہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہے, یہ حکومت چلتی رہے. لیکن جو دوسرا پرسیپشن ہے جس کو بھی سینیٹر مشاہد اللہ صاحب نے بھی ہمارے سامنے رکھا کہ جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے ان اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے تاکہ شاید ہم سیاسی طور پہ شہید ہو جائیں اور ہمارے پاس کوئی ایک ریزن ہو حکومت سے باہر نکلنے کا کہ ہمیں نکالا گیا ہے اور ہماری پرفارمنس پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں. نہیں دیکھیں نا, وہ جو مشاہد اللہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, ان کو حق ہے, وہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا وہ تو پہلے ہی سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. اور مثال کے طور سپریم کورٹ نے یہ جو ججمنٹ دی ہے, جو ایشو نمبر 6 میں جو ایک پرپوز بات کی ہے, تو اس میں ان کا راستہ بھی نکل رہا ہے, تو وہ تو یقیناً اس کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ وہ جو چاہتے تھے اس کو ایک قسم کی کہیں سے تھوڑی سی مہر بھی لگ گئی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو جیسے بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ اس کی اپرچونٹی کو اویل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ بات بیٹھ کے مثال کے طور میمو کی بات کر لیں. دیکھیں نا, ایک بات پر سارے راضی تھے, آرمی چیف بھی ایک بات کہہ رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور ایون یہ آپ کے جو ہے فوجی بھی یہ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی اس میں پروب ہونا چاہیے. یہ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا. سوال یہ کہ اگر پروب ہونا ہی چاہیے تھا تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ 3 بڑے بیٹھ کے کسی کمرے میں فیصلہ کر لیتے کہ بھائی آفٹر آل اس 18 کروڑ عوام میں کوئی ایکسپرٹ بھی ہیں, کوئی انٹیگریٹی والے لوگ بھی ہیں جن پر اس بات پر کنسنسس ہو جاتا کہ آل رائٹ جی اس کا پروب ان سے کروا لیا جائے کہ کہاں کس طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے. تحریک انصاف کے اب یہ ہو چکے ہیں وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی صاحب, فارمر فورن منسٹر, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, آج جو پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے, انہوں نے رد عمل دکھایا ہے اپنا پرائم منسٹر صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے, اور کیا آپ دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹینشنز آپ کے خیال میں آنے والے وقت میں مزید بڑھیں گی یا پھر اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اب جو ہے دونوں کو کوشش کرنی ہے, ملٹری کو بھی اور سویلین لیڈرشپ کو بھی؟ دیکھیے جی, ڈیفیوز تو ہونی چاہیے, بیکاز ٹینشن بڑھنے کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, کسی ادارے کو ٹکراؤ سے فائدہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور وزیر اعظم کے جو بیانات ہیں ان میں تضادات ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اداروں کا مکمل تعاون حاصل ہے, وہ خود تعریفیں کرتے رہے ہیں, وہ خود کہتے رہے ہیں کہ کوئی محاذرائی کی کیفیت نہیں ہے. جب ایفیڈیوٹ داخل کیے گئے ان کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. آرمی چیف کا ان کے آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے پورا پروسیجر جو ہے جو ہم نے فالو کیا, اٹارنی جنرل کے تھرو ان کو سبمٹ کیا گیا. 3 ہفتوں کے بعد اب انہیں خیال آتا ہے کہ جی وہ ان کو مجاز اتھارٹی کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح میمو کا وہ پہلے اتفاق کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب انویسٹیگیشن کے لیے جوڈیشری ایک کمیشن تشکیل دیتی ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. سیکٹری لا کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیش ہوں تو ان کو باوجود لندن رخصت کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح این آر او پہ ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے, اتنا ایک طویل عرصہ دیا جاتا ہے اس کی عمل درآمد کرنے کے لیے, لیکن اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. پھر جب ایک 5 رکنی بینچ اپنی سفارشات دیتا ہے اور ایک لارجر بینچ کی سفارش کرتا ہے, یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ کیوں جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ فوج سے بھی جو ہے فوج کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, کورٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا واضح مقصد ہے. زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ سوئس حکام کو خط لکھا جائے. اب اس میں بھی تضاد ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں مجھے امیونٹی حاصل ہے اور جب میں صدر نہیں رہوں گا تو کارروائی کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے تو فوری کاروائی تو نہیں ہو رہی، تو پھر پورے نظام کو داؤ پر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر کیا مضاحکہ ہے؟ خط لکھ دیجئے اور آپ انصاف کی توقع رکھیے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے حکومت ناکام ہو چکی ہے، ان کی کارکردگی مایوس کن ہے، اور اس وقت اس پر کرپشن کے، انیپٹنس کے، میل گورننس کے الزامات لگ چکے ہیں، ملک کی معیشت کا برا حال ہے، لوگ بیزار ہیں، اور اب یہ شہادت کا رتبہ چاہتے ہیں اور مظلومیت چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے سامنے جمہوریت کے محافظ بن کے باہر جائیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی جمہوریت کے محافظ ہیں، ان کے تو اندر جماعت کے اندر بھی ان کی رائے سے کوئی اگر برعکس بات کرتا ہے تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اس کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی جاتی ہے، اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کے اندر بھی یکے بعد دیگر بہت سے لوگ مستعفی ہوئے ہیں۔ ایک ایم این اے نے استعفیٰ دیا ہے اور مزید بہت جمشید دستی صاحب نے اور بہت سے استعفے تیار ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف۔ شہزاد چودھری صاحب ڈیفنس اینالسٹ، انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ شاہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، کبھی سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، کبھی فوج کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹینشن، کیا اس مشکل مرحلے سے نکل پائیں گے ہم؟ دیکھیے آپ سوال پوچھے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرح ریئیکٹ اور رسپانس کیوں کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے جو گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور گھیرا یہ نہیں کہ کوئی اور جان کے تنگ کر رہا ہے، خود اپنے کیے ہیں ان کے جو سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ان تمام بیماریوں کے ساتھ، جو کہ چاہے این آر او کی بیماری تھی، چاہے کوئی اور بیماری تھی، چاہے سوئس کیسز تھے، چاہے اس کے بعد این آئی سی ایل کا کیس آیا، یا اس کے بعد اور معاملات میمو کا نکلا، یہ سب کے سب اس دور حکومت میں انیشیٹ ہوئے ہیں، اور اس کی کوئی نہ کوئی ایک روٹ ایگزسٹ کرتی ہے، لنک کرتی ہے اس حکومت کے ساتھ۔ اس ہر چیز نے اپنے ایک منطقی انجام تک آنا تھا۔ وہ پہلا انجام پہنچا ہے جب این آر او کا ڈیسیژن سپریم کورٹ کا آیا، وہ گھیرا تنگ ہوا، میمو کا کیس آلریڈی شروع ہو چکا ہوا تھا، اتنا شور اس کے اوپر مچ چکا تھا، این آئی سی ایل کا کیس ہے سیپریٹلی تھا، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے بہت شور مچایا۔ یعنی ہو کیا رہا ہے؟ حقانی صاحب اگر مثال کے طور پہ شروع میں یہ کہہ دیتے ایرر آف ججمنٹ ہوا، میں نے واقعی اس آدمی کے ساتھ، منصور اعجاز کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کا یہ ایک ایسا پلان تھا جس کے تحت مجھے ساتھ شامل کر کے یا میری ہاں میں لا کے کچھ اس قسم کا ہمیں نقصان پہنچایا جاتا۔ میں نے ایرر آف ججمنٹ کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنی استعفیٰ بھی دے دیا، مجھے سیک کر دیا گیا، اور یہ میری سزا ہے۔ شاید معاملہ سیک تک تو نہیں رہتی نا، سزا بھی ملتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نا، تو سزا تو ہو گئی نا، تو چاہے اس کے بعد بھی اگر کچھ ہوتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی، اب جب ایک آدمی کے پیچھے ادارے منسلک ہو جائیں، اور وہ کیوں منسلک ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا کہ ادارہ ایک آدمی کے پیچھے منسلک ہو رہا ہے؟ یعنی یہی سب سے بڑا نقصان ہے جو کہ اس وقت ہمیں پہنچا جا رہا ہے، ورنہ یہ معاملات اتنے مشکل نہیں تھے کہ حل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جو وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اتنی فرسٹریشن اور ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ آڈ سٹیٹمنٹس، دیکھیے یہ اسپیس گین کرنے کی پروسیس ہے کہ ہم کتنی اسپیس اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں ٹائم کے اندر، یہ ہے جس کے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب گلی اتنی بند ہو جاتی ہے کہ اسپیس آٹومیٹکلی سکویز ہو جاتی ہے آپ کے پاس سے۔ اگر آپ نے پہلے محسوس نہیں کیا کہ آپ کا آج نواز شریف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، میں سمجھتا ہوں اتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر اسٹیٹمنٹ تھی، جس کے اندر کہ انہوں نے یہ شو کیا بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہے۔ اور میرا یوں لگتا ہے کہ اور کچھ گھنٹے دیجئے، شاید کل تک ان کے جو پارٹنرز ہیں، میں سمجھتا ہوں اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو، ان سب کا بھی اتنا ہی بڑا امتحان ہے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے حکومت کے ساتھ، جتنے کولیشن پارٹنر ہیں وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، ان کا بڑا امتحان ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اس کے معاملے میں اپنے بڑے جو ان کا رفیق ہے اس کو ساتھ سمجھائیں گے، حلیف کو سمجھائیں گے، اور کہیں گے کہ دیکھیے ایک سیاسی طور پہ اس کا راستہ ڈھونڈیے، خام خام اداروں کی جنگ میں نا، یعنی ایک مصیبت کو بچانے کے لیے یہ نہیں طریقہ ہوتا کہ ایک اور مصیبت کھڑی کر لی جائے اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ آج یہ بھی جو ہے رومرز گردش کر رہی تھی کہ شاید اب وہ خط کا ڈرافٹ جو ہے تیار کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس پر غور کر رہی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب اس کا ڈرافٹ تیار کریں گے، لیکن بعد میں اعتزاز احسن صاحب نے اس کی تردید کی ہے۔ پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ اگر یہ خط لکھ دیا جاتا ہے تو قباحت کیا ہے اس میں، ایشو کیا ہے اتنا بڑا، کیونکہ شاید یہ بھی ہے کہ سوئس کورٹ جو ہے ان کیسز کو واپس کھولنا نہ چاہے۔ ایک بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔